अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनायतुल्लाह ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरियम नवाज़ ने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून पर एक और ख़ुदकश हमला किया है, जिसका असर अभी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहेगा। मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक जगह पर खड़ा नहीं रहता, वो हर वक्त स्लिप होता रहता है। ये एक सच है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा अपनी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए की है, इसी तरह फ़ौज के ज़रिए सियासत की है और हमेशा अपनी सियासत के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको साबित कर दूंगा कि फ़ौज के बग़ैर मुस्लिम लीग सियासत नहीं कर सकती। इस वक्त भी न चाहती हुई मुस्लिम लीग नून अपनी बका के लिए फ़ौज को नागुज़ीर समझती है। आज मरियम नवाज़ ने क्या कहा कि आज की कहानी क्या है। आज से चंद दिन पहले DGISPR ने कहा कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। आज जवाब में मरियम नवाज़ ने कहा कि राब्ते हमेशा ऊपर की सतह पर होते हैं और साथ में ये कहा कि मैं DGISPR की दिल से कदर करती हूँ एज ए पर्सन और एक अच्छे इंसान, वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन उसको सियासी मामलात का जवाब नहीं देना चाहिए। अब आप ज़रा इस बयान पर गौर फरमाएं कि मरियम ने ये क्यों कहा। ज़ाहिर है वो ये तस्वर पेश करती है अपनी पार्टी को कि डरे नहीं, फ़ौज हमारे साथ राब्ते में है, फ़ौज के ज़रिए हम इमरान ख़ान को जल्द घर भेज देंगे। इसलिए उसने ऊपर की सतह पर राबितों की झूठी तस्दीक की है। ऊपर की सतह पर फ़ौज में दो लोग आते हैं, एक जनरल बाजवा साहब, दूसरे ISI की चीफ फैज़ हमीद साहब। ये बयान मरियम ने उस वक्त दिया जब ISPR ने कहा कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। ISPR ने खुलकर बयान दिया कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत के रवादार नहीं हैं। मरियम नवाज़ ने अपने पार्टी में और आवाम में सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए ये तस्वीर पेश किया कि कहीं आवाम हमें कमज़ोर समझ कर छोड़ न दें, जो कि हकीकतन कमज़ोर हो चुके हैं और फ़ौजी बूटों को भूसा देने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो वक्त गुज़र चुका है। फ़ौज वो फ़ौज नहीं रही जिसको माजी में नून लीग इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ का 2 महीने पहले फ़ौज में इंतशार फैलाने के लिए फ़ौज के जर्नेलों पर हमले किए। सियासी इज्तिमाआत में नवाज़ शरीफ ने यहाँ तक कहा था कि हर बार फ़ौज के जर्नेल सियासत में मुदाखलत करके अवाम दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया में बदनाम करने के लिए और ख़ुसूसन दुश्मन ममालिक को खुश करने के लिए रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। अब इस मरहले पर मरियम नवाज़ का ये बयान आना कि ऊपर की सतह पर राबिते हमेशा मौजूद रहते हैं, सरासर अपनी पार्टी और कौम को धोखा दे रही है। इसके लिए वो हर जायज़ व नाजायज़ हरबे इस्तेमाल कर रही है और मुनाफिकत से काम ले रही है, जो अगर आप इनका माजी देखें तो इस ख़ानदान का हमेशा वतीरा रहा है कि जब ये ताकत में होते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं और जब कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर पैर पकड़ते हैं। इस वक्त ये इंतहाई कमज़ोर पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ज़ुमानी अल्फाज में भी इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ मिन्नत व समाजत करते हैं और दूसरी साइंस में कहते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, जस्टिस काजी ईसा के साथ क्या हो रहा है और जज अरशद मलिक का एतराफ़ी वीडियो कहाँ गया। यानी साफ ज़ाहिर है कि फ़ौज और अदलिया में तसादुम पैदा करना चाहते हैं।
صاف ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک طرف فوج کے سامنے منت ترلے کرتی ہے کہ عمران خان کو نکالو، ہم کو اقتدار دو، ہم ہر نوکری کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کبھی اس خاندان کو سیاستدان نہیں سمجھا۔ یہ کاروباری خاندان ہے، ملک کو لوٹتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو ایک اور ڈر بھی ہے۔ ان کی سیاست کا بیس پنجاب ہے، جو فوج میں اکثریت پنجاب کی ہے، جو روزانہ شہادتیں دیتی ہیں۔ اس لیے شہداء اور فوجی خاندانوں میں ان سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ پنجاب اور پاکستان کے بہادر افواج جو اس سرزمین کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی لوگ اپنے افواج سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار پاکستانی عوام اپنی فوج سے کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام خود اپنے ہاتھوں سے اس خاندان کا خاتمہ کریں۔ اگر یہ سیاستدان ہوتے، کاروباری نہ ہوتے تو ان کا ہاتھ عوام کے نبض پر ہوتا اور اپنی ملک سے اتنی دشمنی نہ کرتے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان ہے، اس کا موازنہ عوام اس خاندان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ عمران خان اتنا کمزور نہیں کہ کوئی اس کو اتنی آسانی سے چلتا کر دے گا۔ عمران خان کے پشت پر کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔ بقول مریم بڑی لیول پر رابطے جاری ہیں۔ یہ عوام کو بیوقوف سمجھ رہی ہے۔ عوام عمران خان سے مہنگائی کی وجہ سے خوش نہیں ہے، لیکن عمران خان سے لوگ نفرت نہیں کرتے۔ ان سے لوگوں کو نفرت ہے۔ ان کی لوٹ مار، اقربا پروری اور ملک کی اداروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے اب عدلیہ کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عدلیہ کو تباہ کرنے کا طریقہ انہوں نے 25 سالوں سے شروع کیا ہے۔ جس بار کونسل سے ڈائریکٹ ہائی کورٹس میں جو جج آتے ہیں وہ ان کے سیاسی جج ہوتے ہیں اور ناجائز کاموں میں ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ میں 8 جسٹسز آئے ہیں۔ وہ کس کی مرہون منت ہے؟ ملک پر اور حکومت پر ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ یعنی عدالتوں میں ان کے مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈائریکٹ جج آتے ہیں ان بار کونسلوں سے جو کہ شریف خاندان کے ذاتی غلام ہیں، تو وہ ججز جب ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو اس ملک کا کیا حشر اور نشر ہوگا اور اس کی تباہی میں کون سی کسر باقی رہ جائے گی۔ اب اگر اس موقع پر اس نظام کو تبدیل نہیں کیا گیا، یعنی عدلیہ کے اس نظام کو تبدیل نہیں کیا گیا، تو یہ ملک اتنے مشکل میں گر جائے گا کہ اس سے نکلنا پھر کسی کا کام نہیں ہوگا۔ خواہ افواج پاکستان بھی اس ملک کو اس سے نکالنے میں کافی دقت محسوس کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء نے جو غنڈہ گردی کی ہے اور ادھر کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ابھی تک یعنی وہ کچھ نہیں کہا جو حقیقت ہے اس ملک کی عدلیہ میں جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے متعلق اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس نظام کے متعلق جو عدالتی نظام ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ ہر انسان سے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگا، ان سب کو جواب دینا ہوگا کہ اس ملک کی تباہی میں ہمارا یہ ادارہ کتنا شامل رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب، ان میں چند لوگ بھی آ جائے تو اس ملک کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں جب زرداری کی حکومت تھی تو افتخار چودھری نے پیرالل حکومت قائم کی ہوئی تھی اور وہ اگر کچھ کرنا چاہتے بھی تھے تو وہ نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ان کی
متعلق ان کا تاریخ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کا یعنی زرداری کا ایم کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس کے آڑے عدلیہ آتی تھی۔ اب یہی کام کس نے شروع کیا؟ ابھی یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے، اس نے یہ کام شروع کر دیا، اور اب جو 8 نئے ججز آ گئے ہیں، کل یہ بھی اسی طرح سلسلہ بنے گا۔ تو یہ ملک کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتا رہے گا؟ تو میرا اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے سب سے بڑے لوگ ہیں، آپ کو سب سے بڑے مراعات ملتے ہیں، آپ کے خاندانوں کو بڑے مراعات ملتے ہیں، اگر یہ ملک تباہ ہوتا ہے تو کیا اس میں آپ ذمہ وار ہوں گے یا نہیں؟ اور کیا یہ طریقہ جو رائج الوقت طریقہ ہے ہائی کورٹ میں جج لانے کا، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا یہ میرٹ پر ہے؟ یہ صرف اور صرف سیاسی برتیاں ہیں، اور جب جج سیاستدان ہو جائے تو اس ملک کا پھر کیا انجام ہوتا ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف ہمارا عدلیہ جو اس کے آڑے آتی ہے، یعنی فائز عیسیٰ کی شکل میں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی شکل میں، اور ارشد ملک کا جب یہ کہتے ہیں، تو میں تو یہاں تک کہوں گا اگر کوئی یہ بیان دے کہ میں نے بہت بڑی غلط بیانی کی ہے، تو اس کی دلیل، یعنی لوگ دلیل دیکھتے ہیں، اس کے مضمرات دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ نے اس کا دن لکھا ہوا تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن اس کے فوت ہونے میں فائدہ کس کو تھا؟ وہ شریف خاندان کو تھا، اس جعلی ویڈیو کی وجہ سے، تاکہ کل جب 2023 میں تبدیلی ہوگی سپریم کورٹ میں تو ان لوگوں کو ان سب چیزوں کی وجہ سے ریلیف مل جائے۔ تو ان کے لیے قتل کرنا، ان کے لیے کسی کے پیر پکڑنا، اس کے لیے کسی کا گردن پکڑنا، یہ سب چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس ناسور سے پاک کرے۔ یہ جو خاندان ہے یہ اس ملک کے لیے ایک ناسور ہے۔ دوسرا جو خاندان ہے وہ یہاں تک ہے کہ کرپشن ہے، کرپشن میں وہ ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب ان دو خاندانوں نے اس ملک کا کیا حلیہ بنایا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، تو جو لوگ غریب سمجھتے نہیں ہیں وہ ذمہ وار ٹھہراتے ہیں موجودہ وزیر اعظم کو۔ تو اب یہ جو 40 سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ اگر اس وقت عمران خان نہ ہوتا تو یہ مہنگائی اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی۔ یعنی یہ ایک جرم ہے عمران خان کا کہ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکا، اور اس کے بہت بڑے بڑے وجوہات ہیں۔ یعنی شوگر مافیا ان سے ملا ہوا ہے، ویٹ مافیا ان سے ملا ہوا ہے، گھی مافیا ان سے ملا ہوا ہے، انرجی مافیا ان سے ملا ہوا ہے، اور جتنے بیوروکریٹ اور جتنے آفیسر پاکستان کے وہ سب کے سب شریف خاندان کے غلام ہیں۔ یعنی وہ عمران خان کو آگے چلنے نہیں دیتے۔ اس کا تو صاف ایک طریقہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد فوراً الیکشن کا اعلان، فریش الیکشن کا اعلان ہو، اور عوام سوچ سے کام لے کہ اگر اس شخص کو ہم نے اکثریت دلائی یہ نظام تبدیل کرنے کے لیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو یقیناً عوام جیتیں گے، اور یہ جو ملک دشمن سیاستدان ہے جو سابقہ حکمران ہے یہ غرق ہوتے رہیں گے۔ یہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے کہ اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ۔ اب ویڈیو بھی منظر عام پر آ گیا، لیکن اب اس میں بھی دیر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ یعنی سیکرٹ بیلٹ پر فیصلہ دے گی، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو کیا یہ اس ملک کے ساتھ بھلائی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ یعنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے نوٹوں کے زور پر، ان دو خاندانوں کے نوٹوں کے زور پر اگر ایسے ہو جائے تو کیا یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، حال کے لیے یہ بہتر ہے؟ یہ تو تباہی کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے۔ اگر دوبارہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دو خاندان کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے۔
یہ تو اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمارے رابطے موجود ہے، یعنی ان لوگوں کو جو گالیاں، یعنی کہ ہمارے افواج کو، خاص کر چیف آف اسٹاف کو انہوں نے گالیاں دی، ڈی جی آئی ایس آئی کو نواز شریف نے گالیاں دی، یعنی ان کو لتاڑنے کی بہت بڑی کوشش کی کہ شاید یہ ایک آخری حربہ کامیاب ہو جائے، عوام ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، فوج کے خلاف۔ لیکن میں نے جو پہلے کہہ دیا کہ پاکستانی عوام اپنے افواج سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا دنیا میں کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک کے عوام نہیں کرتے، کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، لیکن ان بہادر افواج کی وجہ سے ہم سکون سے گھر میں سوتے ہیں، اور ان لٹیروں کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک سے سو رہے ہیں۔ تو اب موازنہ کرنا پڑے گا عوام کو کہ کیا ان کا ساتھ دینا ہوگا، پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، یا افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور موجودہ افواج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حکومت کے پش پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ آپ کا وزیر اعظم چور نہیں ہے، آپ کا وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، تو فوج کا کیا کام ہے کہ ایسے شخص کو جو مدتوں میں ان کو میسر آیا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ اور یہ لوگ یہ واویلا کرتے رہے کہ ہمارے اوپر کی سطح پر رابطے جاری ہیں، یعنی کہ فوج کے ساتھ ہم اب بھی ایک پیج پر ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کیونکہ سینٹرل پنجاب اور یعنی خصوصاً پنجاب کی اکثریت فوج میں، اور ان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے اور بہادری کے نشان ہیں۔ تو وہ کب تک اس خاندان کی اس تانوں کو وہ برداشت کریں گے؟ ایک نہ ایک دن ان خاندانوں نے، پنجاب کے لوگوں نے اس خاندان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ حربہ تو اس کا ناکام ہو گیا نواز شریف کا، اب بیٹی نے پینترا بدلا۔ یہ آپس میں فون پر بات کرتے رہتے کہ آج آپ نے کیا کہنا ہے اور میں نے کیا کہنا ہے، تو باپ نے یہ مشورہ دیا کہ اب پینترا بدلو اور یہ بیانیہ جاری کر دو کہ افواج پاکستان کے ساتھ اوپر کی سطح پر ہمارے تعلقات ٹھیک ہے اور رابطے بحال ہیں۔ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ افواج پاکستان جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے رکھوالے ہوتے ہیں، اور انہی افواج کی وجہ سے حکومتیں چلتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی۔ اگر عدالتیں بھی چل رہی ہے تو اس فوج کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر ان کی پش پر فوج کھڑی نہ ہو تو کیا عدالتیں چل سکتی ہیں؟ اور پھر ان میں ایسے ججز بیٹھے ہو جن کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا۔ میرا مقصد عدلیہ دشمنی نہیں ہے، میرا مقصد ہے عدلیہ کا اصلاح، کہ اگر میری ادنیٰ سی بات ان کے سمجھ میں آئے اور اس نظام کو تبدیل کیا جائے، جو ججوں کو رائج الوقت نظام ہے ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہونے کا، یہ اگر نہ بدلا گیا تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوگی۔ بات کہاں سے کہاں جاتی ہے؟ تو میرا مقصد صرف اور صرف پاکستان ہے، اور موجودہ وزیر اعظم کی اگر ہم حمایت کرتے ہیں یا لوگ حمایت کرتے ہیں تو کسی چیز کو دیکھ کے کرتے ہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ اگر تھوڑا سا ایمان بھی کسی میں ہو تو وہ سیلف انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے لیے، عوام کے لیے پہلے سوچتا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے، تو کیا عمران خان سے بہتر کوئی لیڈر ہے جس کے ساتھ افواج کھڑے ہو جائے؟ ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو کیا افواج پاکستان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ مریم نواز اور اس کے پارٹی کے ساتھ رابطے بڑھائیں گے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ جو ان کا یہ سیاسی خاندان ہے نہیں، یہ کاروباری خاندان ہے۔ سن 81 سے یہ اقتدار میں ہیں، اور اس وقت ان کی حیثیت آپ دیکھ لیں ایک بٹی کی، اور اب دیکھ لیں کہ دنیا کے کون سی کانٹیننٹ ہے جہاں پر ان کی جائیداد نہیں ہے۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے، اور کثر زرداری بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جو کچھ سندھ کے ساتھ کر رہا ہے، اور بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی۔ یعنی 18ویں ترمیم میں اس لوگوں نے مل کر جو دشمنی اس فیڈریشن کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کی ہے، یعنی اس فیڈریشن کو انہوں نے کنفیڈریشن میں تبدیل کیا ہے، وزیر اعظم کو بے بس تو پا رکھ کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب آپ خود سمجھے کہ کیا یہ نظام
آپ اور مزید برداشت کر سکیں گے۔ ہم تو وہ ملک ہے کہ جو ہم دینے کے قابل ہے کہ لوگوں کی ہم ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اس ملک کو نوازا اتنے وسائل سے، لیکن ان لیڈران کی وجہ سے، ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، ان ذلیل لوگوں کی وجہ سے ہمارا حال، یعنی سعودیہ بھی ہمارے اوپر رعب جماتا ہے کہ پہلے تو نواز شریف کو کس طریقے سے نکالا اس ملک سے، اب اس کی بیٹی کو نکالنے کے لیے کیا کچھ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس خاندان کا، ان کا اپنے مال سے تعلق ہے کہ ہمارا مال بچے، یہ واپس نہ لیا جائے، اس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اپنے عدالتوں کو جب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عورت باہر کیوں پھر رہی ہے، یہ مجرمہ ہے، یہ کس بیل پر ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، آج تک عدالت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے یہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اگر کسی کو میری بات سمجھ آ رہی ہو تو یہ اس کا فریضہ ہے، فرض ہے کہ یہ اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اس جو میرا چینل ہے خان ٹی وی، اس کو سبسکرائب کریں۔ اس کا لنک میں نے فیس بک پر بھی دیا ہوا ہے، اس کو وہاں سے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچے۔ اگر آپ کا اتفاق میرے ساتھ ہے اور آپ میری بات کو پسند کرتے ہیں تو تب، اگر نہیں تو پھر آپ پر کوئی زور نہیں۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔